गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ विद फरिया अजीज। 8 फरवरी को इलेक्शन की तारीख सामने आते ही मुल्क में इंतखाबी सरगर्मियां अब तेज होती नजर आ रही हैं। सियासी इत्तेहाद बनने में तेजी आ चुकी है। कल के हरीफ आज के हरीफ बनने जा रहे हैं। माजी की जो दोस्तियां हैं अब मुखालफतों में तब्दील हो जाएंगी। 16 माह की पीडीएम हुकूमत में शामिल जमातें इलेक्शन की फिजा देखकर एक दूसरे पर ताने बरसाने में मसरूफ है। इलेक्शन से कबल लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने या ना मिलने के शिकवे शिकायत भी जारी हैं। तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से खत लिखकर सदर को खदशात से आगाह कर दिया है। सदर आरिफ अलवी ने सदर मुमलिकत ने जो एक खत लिखा उस खत में पर एक नज़र डालते हैं। निगरान हुकूमत का गैर जानिबदार अकाई के तौर पर तमाम सियासी जमातों को हमवार मैदान फराहम करना अहम है। अवाम का सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना और आज़ाद मीडिया के जरिए राय का इजहार करना ही जमहूरियत की रूह है। तमाम सियासी जमातों और रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने और अवाम को उन्हें मुंतखब करने का हक है। सियासी वाबस्तगियाँ रखने वाले अफराद की जबरी गुमशुदगियों के बढ़ते हुए वाक़यात पर मीडिया में भी बहस हुई। लोगों को सियासी वाबस्तगियाँ और वफादारियाँ बदले जाने पर ऐसे वाक़यात तशवीश का बाइस बनते हैं। आप इसकी मज़ीद डिटेल्स देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने तो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर निगरान वज़ीर आज़म को ख़त लिखकर तशवीश का इजहार कर दिया है, लेकिन ये हालात चंद सवालात ज़रूर खड़े कर रहे हैं। अगर इन सवालात के जवाबात ना दिए जा सके तो फिर आइंदा इलेक्शन अभी से मतनाज़ा शक्ल इख्तियार करता नजर आ रहा है। इन सवालात पर एक नज़र डाल लेते हैं कि आइंदा इलेक्शन के साफ और शफाफ इनेकाद पर मौजूद खदशात ख़त्म हो सकेंगे। इसका जवाब अक्सर ये दिया जाता है कि माजी में तकरीबन तमाम ही इलेक्शन पाकिस्तान में ऐसे हुए कि उन पर शकूक व शुबात मौजूद थे। क्या तहरीक इंसाफ को सियासी मंजरनामे से हटाकर इलेक्शन करवाने से सियासी और माशी इस्तेहकाम आ सकेगा? यहाँ पर एक सवाल ये भी है जो कि अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या PTI बल्ले के निशान के साथ इलेक्शन में मौजूद होगी। क्या कोई एक सियासी जमात मुल्क को दरपेश मसाइल का हल निकाल सकती है? अक्सर सियासी जमातें ये कह रही हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। सियासी जमातें इक़्तिदार के हुसूल की रस्साकशी में मुल्की मफाद क्यों फरामोश करती नजर आ रही हैं? क्या सियासी जमातों के माबैन ग्रैंड डायलॉग और मिसाक मईशत के लिए भी इदारों को मुदाखलत करना पड़ेगी? एक जानिब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है तो दूसरी जानिब मसाइल का हल मुफाहमत और ग्रैंड डायलॉग के जरिए निकालने की भी कोशिश हो रही है। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम तो बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन मसाइल का हल उनके वजीर आजम बनने से नहीं बल्कि पूरी क़यादत के यकजा होने से निकलेगा। इस हवाले से शाइख खाकान अब्बासी, एजाजुल हक और मोहम्मद अली दुरानी मुसलसल एक ग्रैंड डायलॉग की बातें करते रहे हैं। लेट्स वॉच दैट। सियासतदानों की होना न सिर्फ जरूरी है बल्कि अच्छी बात होती है। डायलॉग जारी रहना चाहिए और आज मुल्क के मसाइल का हल भी ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं मुल्क की सियासत में, सियासतदान, अस्करी क़यादत और जो हमारी जुडिशियल लीडरशिप है, इनको बैठ कर आगे के रास्ते का तयन करना पड़ेगा, वरना ये इलेक्शन आपको कुछ नहीं देगा। मियां साहब को रिकंसिलिएशन की बात करनी चाहिए। इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसमें मियां साहब के पास सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि वो पाकिस्तान जब आए तो वो फूलों का गुलदस्ता लेके आए और यहाँ के अवाम और यहाँ के तमाम पार्टियों को और तमाम लीडरों को कहें कि मैं पाकिस्तान में मोहब्बत का पैगाम लेके आया और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स और अवाम और लीडरों के साथ जो है एक मुफाहमत का आगाज कर रहा हूँ। चार्टर ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए जिसमें सब बैठ कर ये देखें कि इस मुल्क को चलाना कैसे, सारे स्टेक होल्डर बैठ के देखें अपने इस मुल्क को इस दलदल से कैसे निकाल। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने रावलपिंडी में मरकजी सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह कर दिया, आपको मुबारक हो उस पर। लेकिन इलेक्शन में जाने के लिए आपको लगता है कि आप भी किसी अलायंस की तरफ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीहा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखें, ये जो हमने मरकजी राब्ता दफ्तर का इफ्तिताह किया, ये नॉर्थ रीजन जो है उसका है, पिंडी डिवीज़न के अंदर जो है अल्टीमेटली एक हमारा बेस कैंप बना है। तो इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी जो है उसका अपना एक ऑफिस और सेटअप बनेगा और ये एक हमारे रीजनल ऑफिस और सेक्रेटेरिएट्स जो हैं ये उनकी इनागुरेशंस हो रही हैं और यकीनन ये एक मुस्बत पेशरफ्त है कि IPP इस रीजन के अंदर जो है अपने पंजे गाड़ के सियासी ग्राउंड के अंदर भरपूर इनिंग्स का आगाज़ कर चुकी है। जो बात आपने दूसरी की है कि किस तरह
یہ آنے والے الیکشن کے اندر میں آپ کا بیانیہ سن رہی تھی. دیکھیں جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے پاکستان کے اندر جو سیاست دیکھی وہ کھینچا تانی کی تھی. وہ سیاست ایک تصادم کی تھی, ٹکراؤ کی تھی, ایک دوسرے کو نیچا دکھا کے سیاسی گراؤنڈ کو آکوپائی کرنے کی خواہش تھی. اور پچھلی 2 دہائیوں سے تو ہم نے جو سیاست دیکھی اس میں گالم گلوچ بھی آیا. اس کے اندر جو ہے وہ شخصیات کو ٹارگٹ کر کے اس کو بلو دی بیلٹ جا کے ہٹ کرنا بھی ایک مخصوص جماعت کے اندر یہ بیانیہ بھی رہا. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اس کا رزلٹ کیا نکلا, اس کا آؤٹ کم کیا ہوا کہ پاکستان نیچے جاتا رہا, ادارے کمزور ہوتے رہے اور شخصیات مضبوط ہوتی رہیں. اور شخصیات مضبوط ہو کے اگر ملک کے ادارے کمزور ہوئے اور پاکستان دنیا کے سامنے اور اس نقشے پہ ایک نیوکلیئر پاور ہوتے ہوئے بھی اکنامک فرنٹ پہ وہ ڈیلیور نہ کر سکا, پرفارم نہ کر سکا اور ہمیں مجبوراً کئی دفعہ IMF کے پیکج میں جانا پڑا. یہ وہ ساری تلخ حقیقتیں ہیں جس کا اثر نو تمام پولیٹیکل پارٹیز اور ورکرز کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت کے حالات کے مطابق پاکستان کو کیا وہی روایتی ٹکراؤ اور اکھاڑا لگا کے نوری نت کی بڑکیں, مولا جٹ کی بڑکیں وہ مارنی ہیں, اپنے کھوکھلے نعرے دینے ہیں, یا سیریس ہو کے ایک پلان آف ایکشن جو الیکشن کے بعد اس ملک کے لیے ایک ایسا روڈ میپ طے کرے کہ جو لانگ ٹرم اکنامک پالیسی کا وجود عمل میں آئے, جس سے جو ہے آپ کی ایک آزاد خارجہ پالیسی جو آپ کا حسن ہے اور جو آپ کی خواہش ہے اس کو ریجنل, ڈومیسٹیکلی اور انٹرنیشنلی امپاور کرتے ہوئے, امپلیمنٹ کرتے ہوئے قوم دیکھے. اور اس کے ساتھ آپ یہ جو آپ کا یوتھ ہے جو اس وقت 65% پاپولیشن ہے, and when I say youth it means 52% is female youth. اس کو آپ جو اس وقت لائبلٹی ہے بے روزگاروں کی پورے پاکستان کے اندر ڈگریاں لے کے پھر رہی ہے, اس کو آپ نے لائبلٹی کو ایسٹ میں کیسے بدلنا ہے. بٹ ڈاکٹر صاحبہ the question is, یہ آپ نے صحیح نشاندہی کی معاملات کی, لیکن یہ تمام کی تمام جماعتیں جن پرابلمز کی آپ نشاندہی کر رہی ہیں تو یہ تمام جماعتیں انکلوڈنگ PTI گورنمنٹ میں رہ چکی ہیں. سو کیا آپ کی جماعت جس میں بہت سارے پرانی جماعتوں کے بھی لوگ ہیں, لیکن کیا وہ ایک نیا منشور لے کر آئے گی, وہ PTI کے منشور کے ساتھ ہی چلے گی, جیسا کہ آپ نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ PTI اپنے منشور سے ہٹ گئی, یا ایکچولی آپ ان الائنس ہیں تمام جماعتوں کے ساتھ؟ دیکھیں یہ ایک نیشنل وے فارورڈ اور ایک نیشنل ریکنسیلیشن روڈ میپ جو ہے اس کو آپ نے تیار کرنا ہے. آپ الیکشن کروائیں, الیکشن آپ کے آئینی اور قانونی ضرورت ہے, لیکن کیا الیکشن کے بعد جو سسٹینیبل آپ اکنامک ڈیولپمنٹ اور پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتے ہیں کیا وہ اچیو کر پائیں گے؟ کیا اس الیکشن کا جو آؤٹ کم ہے وہ آپ کی پولرائزیشن کو کم کر کے ایک قوم کو یکجا کرنے کا باعث بن جائے گا؟ تو اگر الیکشن کے بعد یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو یہ کام آپ کو الیکشن سے پہلے کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو آپ کا الیکشن کے اہداف ہیں وہ اہداف صرف اپنی سیٹیں جیتنا ہے اور وہ تو ہم جیت لیں گے, لیکن ایٹ دی اینڈ پاکستان کو کیسے جیتنا ہے, پاکستان کی اس قوم کو کیسے جیتنا ہے, پاکستان کے اس سبز پاسپورٹ کی عزت کو کیسے جیتنا ہے, اور اوورآل جو دہشت گردی کے خلاف اس وقت جنگ ہے اس کو کیسے جیتنا ہے. یہ وہ سارے چیلنجز ہیں جو آپ ایز اے قوم, ایز اے پولیٹیکل فورس, ایز اے ون آف دی محب وطن سٹیزن آف دس کنٹری آپ کو اپنے ذات کو مائنس کرنا ہے ساری سیاسی جماعتوں نے, اپنی کاز کو سپریم کرنا. ٹھیک ہے, ویری انٹرسٹنگ. آپ نے کہا کہ نیشنل کنسنسس کے اوپر ایک گرینڈ الائنس ہونا چاہیے, کنسنسس ہونا چاہیے نیشنل ایشوز کے اوپر. کچھ کوئک ایک نظر ہم ڈالتے ہیں, نفیسہ شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جو الائنسز بنتے رہے ہیں پاکستان میں یوزلی پولیٹیکل الائنسز ہوتے رہے ہیں, ٹارگٹ کرتے رہے ہیں اپنی اپوزیشن کو. 1953 میں مسلم لیگ کے خلاف مشرقی پاکستان میں 4 جماعتی یونائٹڈ فرنٹ کے نام سے اتحاد بنا, جس میں نظام اسلام
پارٹی، عوامی مسلم لیگ، اس کے علاوہ جنتا دل پارٹی وغیرہ شامل تھی۔ یونائٹڈ فرنٹ نے مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کے مقابلے میں بھاری اکثریت حاصل کی۔ مسلم لیگ 300 نشستوں میں ایسے مختصر 9 نشستیں حاصل کر پائی تھی۔ پھر آیا 1964 جس میں ایوب خان کے خلاف 5 جماعتی کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کے نام سے اتحاد بنا۔ 1977 میں پیپلز پارٹی کے خلاف 9 جماعتوں پر مشتمل پاکستان نیشنل الائنس بنا، لیکن یہ الائنس 200 نشستوں میں سے محض 36 نشستیں حاصل کر سکا۔ 1981 میں ضیاء الحق کے مارشل لاء کے خلاف ایک MRD کے نام سے مشہور موومنٹ بنی یا الائنس بنا، جس میں پیپلز پارٹی، ANP، پاکستان مسلم لیگ، JUI، عوامی تحریک، تحریک استقلال شامل تھی۔ 1988 میں پیپلز پارٹی کے خلاف 9 جماعتی اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے الائنس بنا۔ 2001 میں متحدہ مجلس عمل کے نام سے 5 جماعتی اتحاد بنا۔ 2002 میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان مفاہمت کے لیے مذاکرات شروع ہوئے۔ 2007 میں مشرف کے خلاف آل پاکستانی ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے اتحاد بنا۔ 2017 میں سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف 7 جماعتوں پر مشتمل گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بنا۔ 2017 میں ہی پرویز مشرف نے 23 جماعتوں پر مشتمل پاکستان عوامی اتحاد کے نام سے الائنس بنانے کا اعلان کیا، لیکن کوئی اہم سیاسی جماعت اس کا حصہ نہیں بنی۔ ستمبر 2020 میں PTI حکومت کے خلاف 13 جماعتوں پر مشتمل پاکستان ڈیموکریٹک الائنس بنا۔ اپریل 2022 میں PDM نے تحریک اعتماد کے ذریعے PTI چیئرمین کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا۔ یہ ایک کوئک بریف ہسٹری تھی۔ ڈاکٹر نفیسہ شاہ، آج بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ ہمیں کبھی بھی لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ملی۔ محترمہ بینظیر بھٹو بھی یہی ڈیمانڈ کرتی رہی، ابھی بھی نہیں ملے گی۔ ان ادر ورڈز اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، الیکشن ہم پھر بھی جیت گئے، کیا ابھی بھی ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، یہ بالکل حقیقت ہے کہ اگر ہم ماضی کے انسٹنسز دیکھیں، پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ تو کیا، پیپلز پارٹی کے خلاف محاذ بنائے گئے، ان محاذوں کو فنڈ کیا گیا، اور تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو کیس ہے، فار انسٹنس، یہ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ یہ فنڈنگ کس کو ملی اور وہ کیسے استعمال ہوئے پیپلز پارٹی کے خلاف۔ اس وقت بھی یہ کیس جو ہے وہ پینڈنگ ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اچھا موقع ہے کہ ہم یہ ڈیمانڈ کریں۔ ایک نئے چیف جسٹس آئے ہیں، وہ اپنے کورٹ کے طریقہ کار کو درست سمت میں لے جانا چاہتے ہیں، تو اچھا ہوگا اگر تاریخ کی سمت درست ہو اور یہ ثابت ہو کہ کس کے خلاف محاذ بنے اور کس کے خلاف جو ہے وہ ایک الیکشن فکس کی گئی۔ تو یہ اپنی جگہ حقیقت ہے، لیکن اس کے باوجود کہ یہ سب ہو، ہم نے جو ہے وہ سیاسی میدان جو ہے اس میں فائٹ کی ہے اور اچھے طریقے سے فائٹ کی ہے اور سرخرو بھی ہوئے ہیں، اور اس قسم کے جو حربے استعمال ہوئے ہیں ہمارے خلاف، تو کبھی بھی ہم نے اپنے آپ کو اس کا کوئی وکٹم نہیں بنے، بلکہ ہم میدان میں جتنا بھی سپیس ملا ہے وہ لڑے ہیں، اور اس وقت بھی یہی ہمارا کہنا ہے کہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی جو ہے، ہم پہلے دن سے آزادانہ منصفانہ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بھی ہم کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ سندھ میں ایک الائنس بن چکا ہے یا بننے ہی والا ہے آپ کے خلاف، ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ دیکھیں، یہ پہلی دفعہ نہیں بنا، یہ ہر گزشتہ 15 سال یا اس سے پہلے بھی نیشنل لیول پر، جیسے آپ نے دیکھا کہ IJI اور پتہ نہیں کون سے الائنسز بنتے رہے، اور صوبے میں بھی پیپلز پارٹی کے خلاف الائنسز بنتے رہے، تو اس سے ہم قطعاً گھبرا نہیں رہے۔ ہمارا صرف مطالبہ یہ ہے کہ اس وقت جو اس ملک میں سیاسی کشیدگی ہو یا معیشت کے معاملے ہوں، بین الاقوامی سچویشن ہو، دہشت گردی کا تھریٹ ہو، تو اس وقت اگر آپ کو ایسی پارلیمان چاہیے جو، اور اس پارلیمان میں ایسی لیڈرشپ ابھر کے آئے جو اس ملک کے مسئلے، اس وقت جو ملک مسئلوں میں گھرا ہوا ہے، وہ اس وقت حل ہوں گے جب آزادانہ منصفانہ الیکشنز ہوں گے، اور یہ ڈیبیٹ آج کا نہیں ہے۔ 2013، 2018 اور اس وقت 2023، اور جو ایک گفتگو ہو رہی ہے کہ سب جماعتوں کو میدان میں سیاست کرنے کا موقع ہونا چاہیے، سیاسی الائنسز بننے کا موقع ہونا چاہیے، یہ جو جماعتیں ماضی میں یہ کرتی رہی ہیں اور ان کا اس وقت گلہ ہے،
ان کو بھی یہ موقع ملنا چاہیے. اگر یہ نہیں ہوگا تو اس ملک اس الیکشن پر ایک ڈارک شیڈو ہوگا. اور جب وہ ہوگا تو اگر ہم یہ لوگ تاثر ہو رہا ہے کہ الیکشنز کے ریزلٹ جو ہے وہ ایک جو ہے نا پری ڈٹرمنڈ ہے. اگر وہ پری ڈٹرمنڈ ہیں, اگر مکس اینڈ میچ اور میچ فکس کرنے کی کوشش اگر ہو رہی ہے کہیں سے بھی, کہیں کوئی حالات اور اس کے جو بھی ہیں وہ اپنے فیور میں ایک کسی جماعت کے ہو رہی ہے, تو آنے والا وقت اس ملک کے لیے مسئلے جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے. اور یہ جو شور و غل ہے, جو ہنگامہ آرائی ہے, یہ ختم نہیں ہوگی. تو بہت ضروری ہے ہمارا ایمفسس, جتنا ایمفسس ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ سب جماعتوں کو ملے, اتنا ہی اہم ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشنز جو ہیں اس ملک کے لیے ضرورت ہے کہ فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو. رائٹ. شعیب شاہین صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. پولیٹیکل انگیجمنٹ ونگ کا اعلان کیا آج پی ٹی آئی نے, ساتھ میں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے پریزیڈنٹ نے بھی یہ بات کی, آپ کے لیے بھی ظاہر ہے ان کا مطالبہ ہے, پیپلز پارٹی کے لیے بھی. لیکن کس سے انگیجمنٹ آپ لوگ کریں گے؟ آپ کے خیال سے لوگ ریڈی ہوں گے انگیج کرنے کے لیے آپ سے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو آپ دیکھیں, اچھی بات کی ہے نفیسہ شاہ نے کہ آج آپ کو ملک کی جو سچویشن ہے آپ اس کو ریئلائز کریں. ہمارے ادارے, ہماری کیئر ٹیکر سیٹ اپ, ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز, ان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے آج آپ ملک اور آپ کی ریاست اور 25 کروڑ عوام اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ آپ فردر ایڈونچرز کریں یا مس ایڈونچرز کریں. اس لیے کہ آج آپ کی معاشی تباہی ہو چکی ہے, 25 کروڑ عوام جو ہے وہ مایوس ہو چکے ہیں, بد دلی اور افراتفری اور انتشار اس حالت کو چلا گیا ہے کہ آپ 12 لاکھ افراد ایک سال سوا سال کے اندر ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں, پروفیشنلز. اور آپ کا دبئی کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ پاکستانیوں نے کی ہے وہ پچھلے ایک سال کے اندر کی ہے. اس کا مطلب ہے کیپٹل فلائٹ بھی ہو رہا ہے. تو ان حالات میں اگر آپ پاکستان کی سب سے مقبول پولیٹیکل پارٹی جو فیڈریشن کی علامت ہے پی ٹی آئی, اگر آپ اس کو اس طرح دبانے کی کوشش کریں گے, آج دیکھیں پورے پاکستان میں ود ڈیو ریسپیکٹ میں کوئکلی یہ بھی ایڈ کرنا چاہتی ہوں, ایک تو ٹھیک ہے پولیٹیکل انجینئرنگ یا الزامات یا فیلڈ نہیں مل رہی جو ابھی نفیسہ شاہ صاحبہ نے بھی کہا, لیکن 9 مئی کے واقعات کے شیڈو سے کیسے نکلے گی پی ٹی آئی؟ ابھی آئی جی پنجاب نے تھوڑی دیر پہلے کامران خان صاحب کے شو میں کہا کہ 294 کیسز پورے ملک میں درج کیے گئے تھے. پنجاب میں 50 مقدمات انسداد دہشت گردی قانون کے تحت درج ہوئے, جن میں 26 کا چالان عدالتوں میں پیش ہو چکا ہے. 35,000 لوگ اس میں ٹوٹل شامل تھے, اور انہوں نے کہا کہ اسی لیے دوبارہ جو گرفتاریاں شروع ہوئی ہیں وہ انہی لوگوں کے افراد سے ہوئی ہیں. سو جب آپ کے پاس ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے سامنے, اس کی شیڈو میں کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے؟ پہلی بہت بڑا مسئلہ ہے. میں بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ملزم ہے نا وہ مجرم نہیں ہوا کرتا. دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ جب تک وہ ملزم ہے کوئی بھی شخص, اس کے خلاف آپ قانون کے مطابق پروسیڈ کریں. وہ الیکشن بھی لڑے گا, وہ پارٹی بھی بنائے گا, وہ الیکشن میں بھی ہوگا, پارٹی بین تو نہیں ہوئی. کیا آپ سن لینا کیا پاکستان کی پی ٹی آئی جو ہے وہ کروڑوں کی تعداد میں اس کی جو فالوورشپ ہے اس کو آپ اٹھا کر کے آپ 2,000 5,000 100 بندوں میں آپ لے کر آ جائیں گے. اور جو یہ کہنا جو بڑھاتے جا رہے ہیں, مجھے بتائیں اسی آئی جی پنجاب یہ جھوٹ بولتا ہے. پہلے ہی جو پریس کانفرنس کی تھی اس نے مراد راز کا سب سے پہلا نام دیا تھا کہ یہ ہمارا سب سے بڑا مجرم ہے, اس لیے کہ اس کی 27 کالے ہیں جیو فینسنگ کے ذریعے. مجھے بتا دیں اس نے ایک پریس کانفرنس کی تو وہ تو دودھ کا دلہا ہو گیا ان کی نظر میں. اگر سن لیں مجھے یہ بتائیں 9 مئی کو آپ نے دیکھیں 9 مئی کا مطلب یہ ہے کہ جو ملزم ہے وہ اب پارٹی آپ نے بین کر دی ہے. نہیں, کوسچن از انڈر دی شیڈو آف 9 مئی. جب ان لوگوں کے خلاف شیڈو کو آپ کہاں تک لے کے جائیں گے؟ پوری پارٹی کو آپ بین کر دیں گے. نکلنا تو ہے نا آپ اس شیڈو میں سے. ڈونٹ یو تھنک کہ ان لوگوں کو اب رائٹ بیفور دی الیکشن یہ معاملہ بھی حل ہونا ہے؟ دیکھیں مجھے بتا دیں پرویز الہی کون سے 9 مئی میں ہے؟ 20 دفعہ ضمانتیں ہوئی ہیں, آپ نے اس کو ریلیز نہیں کیا. خدیجہ شاہ کی گاڑی میں اندلیس عباس بیٹھ کے جا رہی ہے, تصویریں ہیں, احتجاج کرنے دونوں جا رہے ہیں. خدیجہ شاہ آج 8 مہینے سے جیل میں ہے. اندلیب عباس نے پریس کانفرنس کی, وہ دودھ کی دھلی ہوگی. اگر یہ نظام انصاف اور قانون آپ کا دورہ میں یاد رکھے گا, کون اس کے اوپر یقین کرے گا؟ مجھے بتا دیں اسد کیسر کے اوپر کون سا 9 مئی کا واقعہ ہے یہ جس میں اٹھایا گیا ہے؟ 9 مئی کے واقعے میں اٹھایا گیا ہے. 2016-17 کی کہتے ہیں کہ جو کوئی کمپلینٹ ہے,
اور آ کر کے پرچہ درج کر رہے ہیں 3 نومبر کو جس دن الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. سو ڈیسائفر کریں نا کہاں پر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, کہاں نہیں ہو رہی, اور کہاں پر. مجھے بتائیں کہاں نہیں ہو رہی. ناٹ ایوری ویئر. آپ ڈٹرمن کر دیں کہ کہاں نہیں ہو رہی. آپ مجھے بتا دیں کہ قانون کے مطابق خواتین کے خلاف جو بھی مقدمہ ہو وہ قابل ضمانت ہے. ضمانتیں ہو گئیں 5 دفعہ 4 دفعہ ضمانتیں ہو گئیں. آج کسی کو ریلیز کیا ہے؟ نہیں کیا. اگر آپ کی اس ریاست آپ کی جو ماں کا درجہ رکھتی ہے, اگر ریاست دوہرا معیار رکھے گی, نظام انصاف اور قانون دوہرا معیار دے گا, تو لوگ مایوس ہوں گے نا, بددلی پھیلے گی نا, افراتفری ہوگی. اس کو لیول پلینگ فیلڈ کون کہے گا؟ اچھا مجھے ایک بات بتا دیں, چلے مان لیتے ہیں جس کو آپ نے گرفتار کرنا ہے یا کیا یا جو بھی کیا, مجھے بتا دیں کہ کانا لاہور میں جب پروگرام ہو رہا تھا کیوں اس کو سب بندوں کو اٹھا لیا گیا کہ جی آپ پروگرام نہیں کر سکتے. پشاور ہائی کورٹ کے حکم سے مردان اور سوات میں کارنر میٹنگز کی ہیں, ٹھیک ہے, اور کرک میں جلسہ کیا, ماسیرا میں جلسہ کیا, سب کو بند کر دیا. آج تو مل گئی دوبارہ اجازت. اجازت تو پہلے سے موجود تھی نا ہائی کورٹ کی. مسئلہ اجازت کا نہیں ہے, لیکن جو پولیس کا کنڈکٹ ہے, جو رویہ ہے, جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, جو کیئر ٹیکرز ہیں, جو کچھ وہ کر رہے ہیں, اس کو کس کی آشیرواد حاصل ہے اور کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں ماسیرا میں کون تھا جو 9 مئی کے واقعے میں ملوث تھا, ان کو جلسہ نہیں کرنے دیا؟ اب یہ تو ڈیسائفر میں نہیں کر سکتی نا. آپ یہ تو دیکھ سکتی ہیں نا, آپ کی آنکھیں ماشاءاللہ, کان کھلے ہیں نا صحافیوں کے اور میڈیا کے, وہ دیکھیں تو صحیح کہ کیا پورے پاکستان میں کسی ایک جگہ آپ نے ورکر کنونشن کرنے دیا؟ نہیں کرنے دیا. یہ طریقہ کار کوئی درست تو نہیں ہے. اچھا مجھے بتا دیں سر, لیٹ می موو آن ٹو حافظ احسان احمد صاحب. سر لیول پلینگ فیلڈ کی بھی بات ہو رہی ہے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم آپ نے قانون کی امپلیمنٹیشن بھی کرنی ہے. یہ لگ رہا ہے کہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے الیکشن سے پہلے کچھ ایسے لوگوں کو بھی جو کہ پارٹی کے امپورٹنٹ ممبرز ہیں, وہ شاید کسی پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے زیر اعتاب ہیں. مثلا فواد چودھری صاحب اس وقت جیل میں. دیکھیں چیز یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے آپ کی پالیٹکس اور ایک ہوتی ہے لا کی امپلیمنٹیشن. اس کے اندر دو رائے کوئی نہیں ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے وہ بھی ویک ہے اور ہمارا لیگل سٹرکچر بھی ویک ہے. اب اس لیگل سٹرکچر کے اندر آپ کی پولیس بھی آتی ہے, آپ کی پروسیکیوشن بھی آتی ہے, آپ کی جوڈیشری بھی اس کے اندر آتی ہے. جب یہ ساری چیزیں ویک ہیں اور پچھلے کئی سال سے یہ ومز پہ چل رہی ہیں, اگر آپ ان ساروں کی ایک چیکڈ ہسٹری دیکھ لیں, پچھلے 30-35 سال کا آپ دیکھ لیں, تو اگر آپ دیکھیں گے کہ ایک کہہ رہا ہے کہ دوسرا مجھے وکٹمائز کر رہا ہے. آپ سیف الرحمان سے سٹارٹ کر لیں جو 97 سے ہے کہ کس طرح وکٹمائزیشن ہوئی. پھر جنرل مشرف کے دور کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جب آپ کی سپریم کورٹ تک نے کہا کہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل انجینئرنگ بھی ہے اور نیب وکٹمائز بھی کرتی ہے. So you agree with بلاول بھٹو کہ کبھی بھی نہیں تھی لیول پلینگ فیلڈ؟ نہیں, وہ اس لیے وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ سارا سسٹم جو ہے وہ آپ کا پرسنالٹی بیس کر رہا ہے. آپ کا سسٹم کے اندر انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ ہی نہیں ہے, اور اس انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ کا نہ ہونا جو ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کا یا جو بھی پاکستان کے اندر رہا ہے 1947 سے لے کے, وہ اس کا رسپانسیبل ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ جن کی طرف یہ سارے چیزیں اشارے کر کیے جا رہے ہیں, کیا دنیا کے کسی ملک کے اندر اس طرح ہوتا ہے جو ہمارے ملک کے اندر ہو کہ لا لیسنس بھی انتہا کے درجے کی ہو, اور ہم ہر دفعہ الیکشن لڑیں اور ایک کہے کہ میں ہار گیا ہوں اور وہ مانے کہ میں ہار گیا, وہ کہتے ہیں میں تو ہارا ہی نہیں ہوں, اور باوجود اس چیز کے کہ وہ حلقے کے اندر سے وہ دنیا کے کس ملک کے اندر جو ہے کہ ہر الیکشن کو آپ رگڈ کے نام پہ لے لیں. آپ لے لیں کہ 2013 کا آپ الیکشن لے لیں, 2018 کا آپ الیکشن لے لیں. 13 کا ہم نے الیکشن کیا, 14 سے ہم نے دھرنے سٹارٹ کیے, آگے 18 آیا, جب 18 آیا ہم نے اسے کہا یہ سلیکٹڈ ہے, وہ سلیکٹڈ سے چلتے چلتے بات آپ کی امپورٹڈ تک چلے گی. ہوا یہ ہے کہ جو ٹالرنس لیول ہے وہ ان پولیٹیکل پارٹیز کا, ان پولیٹیکل ورکرز کا, اب دیکھیں نا کہ سارے بات کر رہے ہوں گے نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے, اس ملک کے اندر ریکنسلیشن ہونی چاہیے, یہ صرف اور صرف آپ کے کیمرے کی حد تک ہے. اس کے پیچھے جو ہے اس حد تک ونڈیکیٹو ہماری پالیٹکس ہو گئی ہے, یا ہمارا سسٹم کہ جہاں پہ لا لیسنس ہے اس کی وجہ سے پولیٹیکل ونڈکٹیونیس ڈیفینیٹلی نا. دیکھیں نا جو پولیٹیکل جو سسٹم ہے وہ آپ کے آپٹکس ہے, پیچھے وہ اصل سسٹم ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کے کس, آپ نے 9 مئی کا انسیڈنٹ کا, آپ نے دنیا کے کس ملک کے اندر ہے, امریکہ سے لے کے آپ جاپان تک چلے جائیں, ملیشیا تک چلے جائیں, کہ آپ کی آرمی انسٹالیشنز کے اوپر
اور اتنی دیدہ دلیری سے آپ جائیں اور اس کے بعد آپ ایکسکیوز کریں کہ جی ہمیں ڈیو پروسیس آف لا چاہیے. جی کیوں ڈیو پروسیس آف لا چاہیے اس چیز کے اندر جب لا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ ٹریس پاس کرتے ہیں, ملٹری وائلیشنز کرتے ہیں, یا پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپ ایسپنیج کرتے ہیں, پاکستان کی فوج کے خلاف یا پاکستان کی ریاست کے خلاف آپ لڑتے ہیں, تو لا کو حرکت میں آنا چاہیے. اب سارے ہم اس چیز پہ ایگری ہیں کہ 9 مئی والا جو انسیڈنٹ ہے وہ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کے ساتھ ہم پھر یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں جی ملٹری کورٹس جو ہیں بھائی اس کا کانسیکوینس جو ہے وہ آپ کا ملٹری کورٹس ہے, اور ملٹری کورٹس آپ کی وہ ہیں جو آپ کی سپریم کورٹ 48 ایئر سے کر رہی ہے. پی ٹی آئی بھی رہی ہے گورنمنٹ کے اندر, پی ایم ایل این بھی رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی رہی ہے, ساری کی ساری اس چیز پہ ایگری تھیں کہ اس ملک کے اندر ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو 5 ایریاز ہیں کہ کوئی شخص اگر دنیا کے اندر انکلوڈنگ پاکستان کے اندر کسی ملٹری انسٹالیشن پہ جاتا ہے, ٹریس پاس کرتا ہے, کسی جگہ ایسپنیج کرتا ہے, ٹیررزم کے اندر انوالو ہوتا ہے, ملٹری کے اندر والا جو سیولین ہے وہ جائے تو اس سے So you believe کہ ملٹری کورٹس ہونے چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لا ہے اس لا کی امپلیمنٹیشن آنی چاہیے, اور اس کے اندر جہاں جہاں گنجائش ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہو سکتا اس کے اندر ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے گو ہیڈ کرنا چاہیے, انہیں چارٹر آف جسٹس پہ جانا چاہیے, چارٹر آف گورننس پہ جانا چاہیے, الیکشن کے جو چیزیں ان کے اندر جانا چاہیے. اور ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ پاور تو ٹرکل ڈاؤن آپ نے کی نہیں ہے. مرکز جو ہے باوجود اس چیز کے کہ آپ کی 18ویں ترمیم کے بعد 52 اس وقت ڈویژنز اور منسٹریز بنی ہوئی, صوبے اس سے نیچے نہیں جا رہے, اور یہ اس کے آف شوٹ ہے. جتنی دیر تک آپ اس سسٹم کی سرجری کے اندر اور یہ سارے جو ہیں جینونلی اس ملک کے لیے اکٹھے نہیں ہوں گے, آپ یہ دیکھیے گا اس فیز کے اندر جائیں گے اور الٹیمیٹلی پاکستان اور پاکستان کے لوگ اس کا سفر ہوں. رائٹ, لیکن اس وقت تو الیکشن میں جا رہے ہیں. فردوس اشقوان نے پہلے کہا کہ الیکشن میں پولرائزڈ ہماری سوسائٹی ہے اور پولرائزیشن ہوگی. آج ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو نے بھی بات کی فردوس اشقوان صاحبہ اس حوالے سے, لیکن جو ایک گرینڈ ڈائلاگ کی جب بات ہوتی ہے, پیپلز پارٹی آواز اٹھا رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی کہ ان کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ کی فارمر جماعت رہی ہے کہ ٹھیک ہے جو جس نے غلط کام کیا اس کو سزا دے, لیکن پولیٹیکل وکٹمائزیشن نظر نہ آئے. واٹ ڈو یو تھنک؟ فریحہ, 2 امپورٹنٹ باتیں جو اس پوری ڈسکشن سے سامنے آئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اس ملک نے خواہشات پہ مبنی بیانیے کے ساتھ چلنا ہے یا رول آف لا کے ساتھ چلنا ہے, اور پاکستان کا جو آئین ہے اس کے تحت تابع ہونا ہے یا باری برکم شخصیات نے اسے اپنے تابع کرنا ہے. یہ آپ نے جو رویے دیکھے یا جو کنڈکٹ یا اوورآل ہمارا جو گورننس کے ساتھ جڑا وہ خواہشات کا ایک پیکج چلتا تھا کہ جو حکومت آئے اس نے اسی کو قانون سمجھا اور اسی کو اپنی خواہشات کو ہی ایک ہر طریقے سے اس ملک کو چلانے کی کنجی بنایا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اس وقت کا بیانیہ شعیب شاہین صاحب دے رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ جتنا مرضی پاپولر کوئی شخص ہو, وہ ٹاپ پاپولیرٹی پہ ہو, وہ پسندیدہ بھی ہو, اس کا فین کلب بھی ہو اور لوگوں کو اس سے محبت بھی ہو, لیکن اگر وہ کوئی جرم کرتا ہے, کسی جرم میں انوالو ہوتا ہے یا کسی جگہ انسٹیگیٹ کرتا ہے, کوئی ایسا بیانیہ جو ہے وہ اس کو وہ جوڑتا ہے اور پھر زہر آلود بیانیے کو ذہنوں میں سرایت کرتا ہے اور پھر وہ اپنے اداروں پہ چڑھائی کرتا ہے اور 9 مئی جیسے واقعات کا وہ موجود ہوتا ہے, تو لیکن چونکہ وہ پاپولر ہے تو اس پہ پاکستان کے قانون کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے اور اس کو بالکل آزاد کر کے تو قانون کے منہ پہ تماچے مارنے کے لیے اس کو کھڑا کرنا چاہیے. اور مائٹ از رائٹ کا جو کانسیپٹ اس ملک کے اندر پہلے ہی پنپ رہا ہے اس کو اور مضبوط ہو جانا چاہیے. اگر تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہونی چاہیے اس الیکشن میں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہتی کہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہونی چاہیے. میں یہ کہتی ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہر ایک کو انصاف ملنا چاہیے, تو آج شہداء کی جو فیملیز انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے نا, آپ نے ان کی فریاد اور ان کی آواز کو سنا ہے, آپ نے ان کے درد کو محسوس کیا ہے, آپ کے کسی جگہ پہ بھی کوئی ایسی آواز ان کی ہم آواز ہوئی ہے کہ یہ جو تڑپتے سسکتے آہیں برتے خاندان ہیں اور جن کا لہو اس پاک سرزمین میں گرا ہے, اور وہ شہداء کی فیملیز جو ہیں وہ کیا ڈیمانڈ کر رہی ہیں؟ وہ کسی جماعت کے خلاف
कोई ऐसा प्लान ऑफ एक्शन डिमांड नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे, हमारे बेटे, हमारे भाई जो इस पाक सरजमीन पे निछावर हो रहे हैं वो किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करें। जो शोहदा की बेहुरमती करने वाले हैं वो अपने आप को सुपरमैन कह रहे हैं, और सुपरमैन बनाते बनाते ये मुल्क जो है 76 साल में सुपर सिस्टम नहीं बना सका। तो आज ये फैसला करना है कि आपको सुपरमैन चाहिए या सुपर सिस्टम चाहिए, क्योंकि सुपर सिस्टम होगा तो सुपरमैन उसके मतहत होंगे। दूसरी बात जो बात आपने कही, देखिए हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, हम ये चाहते हैं कि पॉलिटिक का जो मैदान है उसके अंदर एक सियासी लाए अमल और हिकमत अमली के मुताबिक हर पॉलिटिकल वर्कर को पार्टिसिपेट करने के लिए स्पेस मिलनी चाहिए। लेकिन ये डिफाइन भी होना है कि सियासी वर्कर कौन सा है, दहशतगर्द कौन सा है, और इंतहा पसंद कौन सा है, मुहिब्बे वतन कौन सा है, और बैरूने आलाकार बन के सियासी जमात का लबादा ओढ़ के वो सियासी जमात जो है वो सियासत की आड़ में रियासत को कमज़ोर करने का जो बयानियाँ लेके चलती है, तो उसके पीछे कार फरमा अज़ाइम कौन से हैं, और अल्टीमेटली बगावत करने वाली जो सोच और ज़हन है और इनकलाब ला के पाकिस्तान को खून में नहलाने वाला जो एजेंडा है वो उसके पीछे कौन है। ये सारी चीज़ें जो है वो टीवी टॉक शोज़ की हद पे एक अच्छा पॉलिटिकल नैरेटिव और डेमोक्रेटिक माइंडसेट तो रिफ्लेक्ट करती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ जुड़ा जो अमल है वो उसकी नफी करता है। मुझे खुशी हो कि अगर शोएब शाहीन साहब ललकार के ये कहें कि जनाब जो जो शोहदा की बेहुरमती करता, वहाँ पे उनके मुजस्मे गिराता और उन तनसीबात पे हमले करता, रंगे हाथों पकड़ा गया या विजुअल्स में आ गया या जियो फेंसिंग में आ गया, हमारी पीटीआई जो है आल-ऐलान उससे अपनी लातल्की का ऐलान करती है, और हम ये रियासत के साथ खड़े हैं। हम अपनी कौम के उस दर्द के साथ, स्पेशली जो शोहदा की फैमिलियों का दर्द है, हम उसको बांटने के लिए खड़े हैं। तो इनके जुबान को जंग क्यों लग जाता है ये अल्फाज कहते हुए, क्योंकि ये सब लोग इस मुल्क का एक शहरी होते हुए जहां धरती माँ का इनका उस पे हक है, धरती माँ की हिफाजत करना इन पे फर्ज भी है। ठीक है, तो जब आप अपने हकूक पूरे नहीं करते तो आप अपने राइट्स के लिए कैसे बोल सकते हैं जी। ठीक, राइट्स और ऑब्लिगेशन को पैरेलल साइड बाय साइड जाना है, और जो शहरी इस मुल्क से अपने हकूक की तवक्को करता है उसको इस रियासत से, इस धरती से अपना ताल्लुक निभाना है, फर्ज निभाना है और अपने फ्राइज की अदायगी यकीनी। ठीक है, अगर इजाजत दें, बायलैटरल है, बायलैटरल है, साइडेड नहीं हो सकता। ठीक है, कि सिर्फ मुझे हक चाहिए और मेरा फर्ज कोई नहीं है। नहीं, ठीक है, रियासत के साथ मुआहदा है आपका, ये वन साइडेड नहीं है। आपने जिक्र किया है शोहदा फोरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, लेट्स हैव अ क्विक लुक, क्या कहा उन्होंने। जो हमारे शहीदों का जो खून है वो काइंडली आप रायगा न जाने थे, हम अपनी आवाम से रिक्वेस्ट करते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करें कि फौजी अदालतों को काइंडली आप अपना काम करने दें। ये जो सेक्शन 2(d) जो 1952 का है, इसको फिल फोर्स पे दोबारा नाफिज किया जाए। हम ये अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि एक्ट के ऊपर आप नजरसानी करें ताकि उन गद्दारों को, उन अनासिर को ये इजाजत ना दें कि वो हमारे मुल्क में धंधनातन फिरें। Dr. Nafisa Shah, I'll come to you. A quick break ले रहे हैं, we will be right back. And welcome back. लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, मुकदमात की बात हो रही है। हमने देखा तहरीक इंसाफ की क़यादत जब पेश भी होती रही तो वो हथकड़ी में ही पेश होती रही। लेट्स वॉच दैट। हमारे सिस्टम में कोई इशू हो रहा है, बट माजी में भी होता रहा, कहा यह जाता है कि ऐसा माजी में भी होता रहा। PMLN एक वक्त में पेश होती रही है, इरफान सिद्दीकी साहब की हथकड़ी की तस्वीर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई थी, लेकिन क्या ये ठीक हो रहा है? बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। डॉक्टर नफीसा शाह, क्या हमने देखा कि PTI के लिए आवाज़ भी उठाई गई, लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात की गई, लेकिन क्या आप लोग समझते हैं कि इस वक्त वाज़ेह तौर पे PTI के लिए तो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, जैसे कि पीपल्स पार्टी भी कह रही है? देखिए, मैं बात करूंगी सिर्फ एक जमात की नहीं, लेकिन ये जो सिस्टम बन गया है 2018 या 2013,
یہ پہلے ایک تاثر مل جاتا ہے کہ الیکشن سے پہلے معاملات طے ہو جاتے ہیں، ڈیلے ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے اوپر ادارے جو ہے وہ اپنے ایک جو آئینی ذمہ داری ہے وہ ایک سائٹ پر کر اور وہ تابع ہو جاتے ہیں ایک شخص یا ایک پارٹی کے. یہ 2018 میں یہ ہوا اور اس کا خمیازہ اس قوم نے بھگتا کہ 2018 میں ایک پورا سسٹم بنایا گیا جس کے تحت ایک جماعت کو نہ صرف الیکشن میں ایک انٹری ملی، الیکشن میں ایک سسٹم بنا جس میں لیول پلینگ فیلڈ بالکل نہیں تھا 2018 میں، لیکن اس کے بعد بھی 3 سال ہم نے دیکھا کہ ہر ادارے کو ڈیوائیڈ کیا گیا اور اس کو اس جماعت کے تابع یا اس کی سروس میں، اور یہ بہت خطرناک بات ہے، خواہ وہ جوڈیشری ہو، خواہ وہ ہو، خواہ وہ بیوروکریسی ہو، کہ اس کا اپنے جو آئینی فرائض ہیں وہ اپنی کمپرومائز ہوئے. اور انفارچونیٹلی آئی مسٹ کنفیس کہ حالانکہ یہ ہر کوئی ریئلائز کرتا ہے کہ ملک کو اس میں بہت نقصان ہوا، ملک کے ادارے کمزور ہوئے، لیکن کیا ہم وہی مسٹیک تو نہیں کرنے جا رہے اس الیکشن میں کہ جس کو جو اس وقت میں کنگز پارٹی یا فیوریٹ پارٹی کہہ رہی ہوں، ان کا یہ ایک ڈیمانڈ ہم سن رہے تھے، جو ریٹورک تھا اخباروں میں، چینلز میں، کہ بھئی ہمیں وہ والا لیول پلینگ فیلڈ چاہیے جو 2018 میں کسی اور جماعت کو ملا تھا. اب یہ تو پھر بہت مذاق خیز بات ہے، اور اگر ایسی بات ہے یا ایسا تاثر ہے کہ ادارے جو وہ ہیں کہ ایک جماعت کو ایک تسلسل سے ریلیف ملے اور جماعتوں کو آپ کسی کونوں میں دھکیل دیں، تو پھر یہ جو کشیدگی ہے ماحول میں، جو ٹینشن ہے، یہ پھر بڑھے گی اور یہ جو وشس سائیکل ہے یہ ختم نہیں ہوگا. تو اس میں کوئی بھی جماعت اس وقت کس سائٹ پر بھی ہو، یہ اس کو ہٹا کر ہم اس پرنسپل پر بات کریں کہ ادارے جو ہیں ہمارے، ادارے سٹرونگ ہو، آئین سٹرونگ ہو، ادارے آئین کے تابع ہوں، نہ کہ تابع ہوں ایک جماعت یا ایک فیوریٹ پارٹی کا یا ایک فیوریٹ لیڈر کا. رائٹ، لیکن اس طرح لگ نہیں رہا کہ معاملات ابھی اتنی جلدی ریورس ہو جائیں گے. پی ٹی آئی کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں گی الیکشن میں، کیونکہ اب معاملات تو ایسے ہی چل رہے ہیں جیسے چل رہے ہیں. پہلی بات تو ایک آدھ بات کا میں جواب دے کے فردوسہ شکوان صاحبہ نے جو بات کی ہے، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کس نے کہا ہے کہ 9th میں ٹھیک تھا. ہم ہر دفعہ کہہ چکے ہیں، سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے عمران خان نے کہا وہ غلط تھا. کیوں ڈسون کریں؟ جو بندہ غلط ہوگا، دیکھیں اب بات یہ ہے کہ جو بندہ غلط کر رہا ہوگا ہم اس کو ڈسون کریں گے. جس شخص نے ایک پروٹیسٹ کرنے کے لیے گیا ہے، اب پروٹیسٹر کو آپ کہیں جی وہ اس کو ڈسون کر دیں، کیوں کر دیں؟ ایک پروٹیسٹ کرنے والا بندے کی سچویشن سن لیں، پروٹیسٹ کرنے والے کی سچویشن اور ہے. اگر وہ بندہ وہی پروٹیسٹ کرنے والا یا وہی ملزم یا وہی مجرم جس کے خلاف سب سے زیادہ ایویڈنس ہے طریق استحکام میں چلا جائے تو وہ فرشتہ بن جائے گا. میں جو کہہ رہا ہوں، قانون اور انصاف کا دوہرا معیار غلط ہے. ہم 100 دفعہ اس کی مذمت کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب بیٹھے، ان کے خلاف تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے. یہ تو پہلے ہی ذات کی بات تھوڑی کر رہا ہوں. جن 2 بندوں کی بات کی ہے وہ 2 بندے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج؟ جو بندے کسی بھی جگہ سے کسی بھی حوالے سے پارٹی چھوڑتے ہیں. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ پروٹیسٹ جی ایچ کیو پہ چڑھائی کر کے ہوتا ہے. مجھے بتا دینا ڈاکٹر صاحب، میں بتاتا ہوں. مجھے بتا دیں سپریم کورٹ میں اگر آپ پروٹیسٹ کرنے جاتے ہیں، پارلیمنٹ کے سامنے ہوتا ہے، اچھا پارلیمنٹ کے سامنے ہوتا ہے، پھر کوئی پولیس کوئی ریزسٹنس. اچھا مجھے آپ کور کمانڈر ہاؤس کی بات بتائیں لاہور کی. کہتے ہیں دن کے، صرف ایک بات کر کے میں اپنی بات پہ آؤں گا، دن کے 10 بجے سے لے کر رات 2 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک یہ ڈرامہ اور ہنگامہ رہا. پولیس کدھر تھی؟ میجسٹریٹ کدھر تھے؟ کس نے جلایا؟ جس نے جلاؤ کیا غلط کیا، قانون کے مطابق پروسیڈ کرے نا. اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ 100 بندے کو بنیاد بنا کر آپ یہ کہیں کہ کروڑوں کی آبادی والے جو پارٹی ہے، سب سے موسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم اس کو اوپر پابندی لگا دیں. آپ پوری پارٹی کو آپ کہیں جی ہم نے بین کر دینا ہے، اس کو بہانہ تو نہ بنائیں. ڈاکٹر صاحب نے اپروو کر دیا آپ کا بیان، انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا. اب آپ کو میں لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ہمارے لیے جو مشکلات ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ابھی تک فیصلہ نہیں کیا الیکشن کمیشن نے ہمارے بلے کے نشان کا. دوسری ہمارے آج آن چوہدری صاحب نے ایک اپلیکیشن بھی غالباً ڈال دی ہے کہ آپ کو ملنا نہیں چاہیے بلے کا نشان. اس کے کہنے پہ اس کا مطلب ہے چلے گا؟ الیکشن کمیشن فیصلہ دے چکا ہے، لکھ نہیں رہا، فیصلہ دے چکا ہے.
اور اس نے 30 اگست کو یہ فیصلہ کیا ہے, اس کا آرڈر نہیں آیا ابھی تک. ویسے دوسری بات مجھے بتائیں, لیول پلینگ فیلڈ دے لو نا پہلے. دوسری بات مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان میں ایک پولیٹیکل پارٹی جو فیڈریشن کی علامت ہے اس کے ساتھ جو رویے رکھے جا رہے ہیں اس کو ہم لیول پلینگ فیلڈ کہیں گے؟ ٹھیک ہے. سو آپ یہ بیانیے کی بات ہوئی تھی, بٹ آئی کم ٹو یو سر, یہ لگ رہا ہے کہ ابھی سے الیکشن پہ بہت سارے سوالیہ نشانات ہیں. سو اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا؟ اس کا اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ کیوس نکلے گا. اس کا اینڈ ریزلٹس پولیٹیکل یہ ڈسٹربنس اس کا نکلے گا. اس کا ایک اور حل ہے, وہ حل اس کا یہ ہے کہ جس لیول پہ اب یہ لوگ پہنچ گئے ہیں نا, یہ آپس میں نہ بیٹھیں گے, نہ بات کریں گے, اور نہ اس سسٹم کو آگے لے کے چلیں گے. صرف یہ 3 پوائنٹس اگر اکٹھے ہو جائیں تو یہ ملک اس کیوس سے بھی نکل جائے گا اور آگے چلے جائے گا. نمبر 1, یہ اس ملک کے لیے اکانومی کے اوپر, گورننس, جسٹس کے اوپر یہ اپنے مینیفیسٹو سارے اکٹھا کر کے ایک کر لیں, اور دوسرا یہ کام کریں کہ اس ملک کے اندر جو نئی ٹینیور ہے نیشنل اسمبلی, پروونشل اسمبلی کی, اس ٹینیور کو کم کر دیں. اگر اس کو یہ کم کر دیں گے تو ان کے اندر یہ پیشنس آ جائے گا. اس کے اندر یہ ہے کہ 5 ہے, اس کو اب 4 کر دینا چاہیے. میرے خیال سے 3 سال کر دینا چاہیے. 3 سال تو کر دیں تو بہت اچھا ہے نا. سینٹ کے بھی تو 3 سال بعد ہوتے ہیں نا, تو 3 کے اندر کر دیں. ڈاکٹر صاحب, what do you think about that? And then I'll come to you, Dr. Nafisa also. ڈاکٹر صاحب, میرے پاس literally 1 minute ہے for you. کیونکہ ہر چوتھے سال تو پرائم منسٹر فارغ ہو جاتا ہے, تو وہ ٹینیور کے اندر لیں. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہے وہ جب ایک پارلیمنٹ آئے گی تو اس کے اندر یہ چیزیں آئیں گی. یہ بغیر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے یہ خواہشات ہیں. نہیں, آپ پہلے ارینجمنٹ کر لیں, پھر کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن کے اندر چلے جائیں جب آئے گی. جی آف کورس اس کے بعد پارلیمنٹ کا سب سے پہلے وجود میں آنا ضروری ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس وقت جو الیکشن کمیشن کو ایز اے ریگولیٹر رول پلے کرنا ہے, وہ اس بات کو انشور کرے کہ اس پاکستان کے اندر ایک منصفانہ, آزاد اور شفاف الیکشن جو ہے وہ اس قوم کی ضرورت ہے. اور اگر الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام رہتا ہے تو پھر جو نفیسہ کہہ رہی تھی کہ الٹیمیٹلی الیکشن کے اوپر جو ڈارک شیڈو ہے وہ گہرا ہو جائے گا, اور پاکستان اب کسی بھی ایسے ایڈوینچر کا متحمل نہیں ہو سکتا جس میں کسی کی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے پاکستان کی نیشنل اور پبلک کاز کو قربان کر دیا جائے. اگر اجازت دیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو نیشنل سیکیورٹی اپریٹس ہے وہ اس چیز کو ریئلائز کر رہا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کم فرسٹ جو ہے وہی ہم سب کی پرائورٹی ہے, اور پاکستان ہے تو ہم سب ادھر سب کے ساتھ بیٹھے. is the solution, کیونکہ ابھی سے میں یہ کہوں گی کہ یہ تو الیکشن کے بعد کی بات ہے, اور ہر پارٹی کا ریفارم ایجنڈا ہے, ریفارمز ہونے چاہیے. لیکن سب سے اہم ایشو یہ ہے کہ یہ جو ایک داغ آ جاتا ہے کہ یہ فلاں پارٹی ڈیل کر کے آئی, فلاں پارٹی ڈیل کر کے آئی, یہ ڈیلوں کی سیاست پہلے ختم ہونی چاہیے. یہ جو میچ فکسنگ ہو جاتی ہے یہ ختم ہو جانی چاہیے. اور الیکشن جو ہے وہ آپ عوام, اس ملک کے عوام کو آپ طاقت دیں کہ وہ فیصلہ کر سکیں, اور ادارے جو ہیں وہ آئین کے تابع ہوں. اس کے بعد آپ ریفارم کی بات کر سکتے ہیں. جب تک یہ فنڈامنٹل نہیں ہوگا کہ عوام کی, اب مجھے بتائیں اس وقت پاکستان کے عوام تو یہی سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ووٹ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کیا فائدہ ہے اگر پہلے سے ہی بات چیت, لنڈن پلان, فلاں پلان, ڈھما پلان, یہ پلانز کر کے پھر لیڈرز باہر بھی جاتے ہیں, پھر آ بھی جاتے ہیں, پھر ان کے سب کچھ ٹھیک ہو جاتی ہیں, آسانیاں ہو جاتی ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں نا فرام ریگز ٹو دا ریچز والی بات ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ڈیل کی سیاست بند ہونی چاہیے کہ جی نفیسہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو ورلڈ کپ سیاست کا 8 فروری کو ہو رہا ہے اس کا میچ فکس نہیں ہونا چاہیے. میچ فکس نہیں ہونا چاہیے. چلے 100 باتوں کی ایک بات ہو گئی, میچ فکس نہیں ہونا چاہیے. لیکن ماضی میں بھی الزامات لگتے رہے, ابھی بھی الیکشن سے پہلے ہی میچ فکس ہونے کے الزامات لگنا شروع ہو گئے ہیں. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.